आइए कलाम मुक़द्दस में से हम तीमुथियुस का दूसरा पत्र और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। ये रिक्वेस्ट है बेटा मीका प्लीज वो आगे आ जाए और तिलावत में रहनुमाई करे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ दूसरा बाब 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। प्लीज सुनिएगा। कलाम पाक में से दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज़ इज्जत और बाज़ जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपनी ताहें पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुक़द्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी के ख्वाहिशों से बाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तलीम देने के लायक और बुर्दबार हों और मुखालफों को हलीमी से तदीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक़ को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटें। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस रहीम शफीक नाम में मेरे तमाम बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को, सबको बहुत बहुत सलाम। जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए और उसकी हर उस दी हुई नेमत, बरकत, बख्शिश के लिए जो उसने हमें अता की है और उसने हमें अपने घर में आने का जो फजल दिया है, इस बात के लिए हम अपने जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं। बाइबल मुक़द्दस का जो हिस्सा आज तिलावत किया गया है, जो आज के दिन में, आज की तारीख 3 अगस्त 2025 में बाराकू की ये कलीसिया के साथ जो खुदा कलाम करने के लिए है वो सुनिएगा ध्यान से। अपने माइंड में, अपनी डायरी पर लिख लें आज की तारीख कि इस दिन में, इस तारीख में बरोज संडे खुदा ने मुझसे क्या कलाम किया है। इसलिए ये कलाम ना सिर्फ एक शख्स के लिए, ना सिर्फ एक शख्स के लिए, बल्कि जितने यहां पर हर आने वाले बशर हैं और सबके लिए कलाम का हिस्सा है। इसलिए आप सब जब कलाम सुने, ये ना कहें ये तो कलाम इसके लिए है, बल्कि ये कहें कि ये कलाम मेरे लिए है। इसलिए आप जरूर अपने जहन को, अपने कानों को इस तरफ लगाए रखें कि आज की आवाज जो खुदा ने मुझे दी है वो मेरे लिए क्या है। बाइबल मुक़द्दस का यह हिस्सा जो तिलावत किया गया है, जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल है तीमुथियुस की रहनुमाई करते हुए ये खत लिखा, उस पर गौर कीजिएगा। जब हम इस आयत को 20वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल जो कि अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को
اس کی نصیحت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اور اس کی خدمت کو مضبوط کرنے کے لیے، پھلدار بنانے کے لیے، جو کہ خط لکھتا ہے اور اس کی خدمت کے آگے بڑھ جانے کے لیے یہ نصیحت کی باتیں کہتا ہے. اور اس سارے حوالہ میں جو خاص مضمون اسے دیا جاتا ہے یا مجھے دیا جاتا ہے، وہ آج کا مضمون یہ ہے: ہمیں کلیسیا میں وفادار فرزند کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہیے. آج کا جو مضمون اس حوالہ میں سے ہمیں، یعنی کہ اس وقت تو وہ پالوس رسول تموتھیوس کو کہتا ہے، آج ہر ایماندار کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے جو خدا اپنے بندہ پالوس رسول کے وسیلہ سے کہتا ہے. ہمیں کلیسیا میں وفادار حیثیت سے، وفادار فرزند کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہیے. جب لفظ ہے نا ہمیں، اس کا مطلب ہے کلیسیا کی ہر وہ بیٹی، ہر وہ بیٹا جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، جس نے بپتسمہ لیا ہے، جو اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں خدا کا فرزند ہوں، میں خدا کے گھر کا شخص ہوں، میں خدا کے خاندان کا فرزند ہوں، خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی ہوں. اب وہ سنیں، لکھا ہے کہ جب مسیح یسوع کو یہ سڑی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، تھینک یو، اور ہم خدا کے فرزند بن کر کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں، مسیح کا بدن بن جاتے ہیں. جب ہم خدا کے فرزند بن کر مسیح کا بدن بن کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو سنیے گا کہ پھر جب وہ خدا کا فرزند ہے تو صرف فرزند ہی نہیں بلکہ یہاں پر لفظ ساتھ ملایا ہے، وفادار. کون سا فرزند؟ کون سی بیٹی؟ سب جواب دیجیے گا. کون سا بیٹا؟ کون سی بیٹی؟ وفادار. سب وفا کو پسند کرتے ہیں تو خدا بھی پسند کرتا ہے. وفادار بیٹا، وفادار بیٹی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا. جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں لے کر خدا کے فرزند بن جاتے ہیں اور اس کے کلیسیا کا حصہ بن کر اس کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، تو یاد رکھنا پھر خدا توقع کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہر کلیسیا کا بیٹا بیٹی جو ہے، اور پھر وہ وفادار بیٹے کی حیثیت سے، وفادار فرزند کی حیثیت سے زندگی بسر کرے، بے وفا نہیں. آئیے کیسے ہم سیکھتے ہیں. اس میں سے 5 اقدام ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے یہ 5 اقدام کور کروں، نہ ہوا تو میں چند اقدام پیش کروں گا. میں اپنے ٹائم کو دیکھوں گا، اسی ٹائم میں رہوں گا. باقی پھر بعد میں اگر ٹائم بیچ میں کور ہو گیا تو میں 5 شیئر کر دوں گا. سب سے پہلا قدم جو ہم سمجھتے ہیں یا خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک وفادار فرزند کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں کلیسیا میں. پہلا قدم ہے ذلت والے برتنوں سے الگ رہنا. ذلت والے یعنی کہ بے عزتی والے برتنوں سے الگ رہنا. یہ کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ لکھا ہے بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے. بڑے گھر سے مراد عالم کی کلیسیا، دنیا بھر کے لوگ، اور اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو سونے اور چاندی کے برتن ہیں. سنیے، بہتر دھیان کیجیے، سونے اور چاندی کے برتن. آج کلیسیا میں سونے اور چاندی کے برتن اور مٹی اور لکڑی کے برتن دونوں طرح کے پائے جاتے ہیں. دھیان کیجیے گا، میں کسی سے بھی سوال کر سکتا ہوں، جس کا دھیان نہ ہوگا میں سوال کروں گا اس سے. سونے اور چاندی کے برتن، مٹی اور لکڑی کے برتن، یہ 2 گروپ ہے. سونے اور چاندی کے برتن جو ہے
یہ ایمانداروں کو پیش کیا گیا ہے اور لکڑی اور مٹی کے برتن یہ غیر ایمانداروں کو پیش کیا گیا ہے۔ اب خدا کا بندہ، خدا کا خادم اپنے روحانی فرزند کی روحانی زندگی کے لیے، ترقی کے لیے اور اس کی خدمت کو مضبوط کرنے کے لیے آنے والے خدشات سے بچنے کے لیے یہ بات واضح طور پر اس پر کھولتا ہے، اے تیموتھیوس یاد رکھ کہ بڑے گھر میں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی، جب ہم بات کرتے ہیں تو مسیحیت کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے، اس میں بہت سارے لوگ سونے اور چاندی کے برتن ہیں اور بہت سارے مٹی اور لکڑی کے برتن ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے تیموتھیوس، ہر جگہ پر یہ دو طرح کے برتن پائے جاتے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے یہ بھی یاد رکھنا، ان میں سے کچھ تو لوگ عزت کے برتن ہیں لیکن کچھ لوگ ذلت کے برتن ہیں۔ لکڑی اور مٹی کے برتن ذلت کا باعث، بے عزتی کا باعث ہیں، لیکن جو ایماندار ہیں سونے چاندی کے وہ عزت کے برتن ہیں۔ کسی کے گھر میں چلے جائیں، جس گھر میں سونے اور چاندی کے برتن آپ دیکھیں گے اور دیکھنے والے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، دیکھنے والے کے گھر والوں کے مالک کی عزت میں فرق پڑ جائے گا۔ لیکن جس گھر میں جائیں گے لکڑی اور مٹی کے برتن، یہ بھی پرانے زمانے میں چلنے لے آیا، یعنی کہ اس کی کو خاص لگتا ہے کہ یہ بہت جنہیں کے نیچ گھر کا ہے اور گرا ہوا ہے اور پیچھے ہے، لیکن یہ تو دنیاوی بات ہے۔ لیکن روحانی بات سنے گا، خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلہ سے ہمیں خریدا ہے تاکہ ہم مٹی کے برتن سے، لکڑی کے برتن سے سونے اور چاندی کے برتن بن جائیں، تاکہ زمین پر رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ ہم ذلت والے نہیں بلکہ عزت والے برتن کے نیچے۔ آپ سنیے گا، یہ تو دو طرح کے برتن ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک ایماندار کو غیر ایماندار سے اپنے آپ کو الگ جب کرتے ہیں، ذلت والے، بے عزتی والے برتنوں سے الگ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے جو بے عزتی والے، ذلت والے برتن آج بھی کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں، آتے وہ چرچ میں عبادت کے لیے ہیں، لیکن حرکتیں ان کی غیر ایمانداروں کی ہیں، حرکتیں، سوچیں، خیالات ان کے ابھی بھی مکمل طور پر ابلیس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور کلیسیا کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو جھوٹے نبی بھی کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ کلیسیا کو بگاڑنے کی، ایسے لوگ کلیسیا میں جو بیٹے ان کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کلیسیا صحیح طریقے سے چل رہی ہے، ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فتور ڈال دیں گے، خامخواہ کوئی نہ کوئی بات ڈال دیں گے، شرارت کریں گے اور ان برتنوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ان گھرانوں کو، اس کلیسیا کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کلیسیا میں تو روح نہیں، اس کلیسیا میں تمہارا فلاں نہیں، اس کلیسیا تو وہ نہیں، کیونکہ وہ ان کو جو نعمت ملی ہے پیڑوں کو پھاڑنے کی نعمت ملی ہے، ان کو جو نعمت ملی ہے جو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو روحانی پیش کرتے ہیں، وہ چلتے ہوئے ایک اچھے شخص کو خراب کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو برباد ہیں، اس کو بھی برباد کریں۔ یاد رکھنا میرے بیٹوں، بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو آپ کی اچھی سوچ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے کس طرح سے ایسا برتن بننا ہے کہ مجھے ذلت کی طرف جانا ہے یا عزت کی طرف جانا۔ آئیے ہم اس لیے پالوس رسول کہتا ہے
اے تimotheus ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ رکھ. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کیا رکھ؟ الگ رکھ. کیونکہ ایسے کرنے سے تم ان کے کاموں میں شریک ہو جائے گا, تیری برکت جاتی رہے گی, تو خود بھی اپنی خدمت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور خدا سے دور ہو جائے گا. اب دیکھیے جب ہم الگ ہوتے ہیں تو پھر ہماری برکت کیا ہے؟ لکھا ہے بائبل کو اس میں سے 21ویں آیت, بس جو کوئی ایماندار کی بات ہے, جو کوئی ان سے, کن سے؟ ذلت والے برتن, بے عزتی والے برتن, جھوٹے نبی, کلیسیوں کو بگاڑنے والے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, میں نے ابھی ایک پچھلے دنوں میں تھوڑا سا یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ آگے پیچھے چرچ کی پادری کی مخالفت کریں گے, لیکن جب کبھی کوئی پیپر کی ضرورت ہے پھر کہنے یار پیپر انہوں نے چل رہا وہ صحیح نہیں, ٹھیک ہے ادھر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ادھر چٹھیاں بھی لینا آئیے دینے, پھر ادھر نکاح کرانے بھی آئیے دینے, پھر ادھر سارے کام واسطے فیصلہ کیا رہے بڑا جی بڑا دل کرنا ہے میرے دا, ٹھیک ہے. آگے پیچھے کوئی نہ عبادت میں نہ کوئی اور وفاداریاں. کلیسیا میں وفادار فرزند کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو وفادار نہیں ہے کہ باقی کوئی کلیسیا کی خبر نہیں ہے, کوئی کام کاج نہیں ہے, لیکن جب ضرورت پڑ گئی تو اس وقت آنا, لیکن آگے پیچھے مخالفت کرنی. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن میں نے اب یہ اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اور اسے وہی کریں گے کہ ٹھیک ہے جہاں آپ جیسے کرتے ہیں وہی کریں اور وہیں پر سے پہ کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے خدا کو وفادار لوگ پسند ہے اور ایک چرواہے کو بھی وفادار بھیڑے پسند ہے. اس لیے خدا خود کر اپنے بندہ کے وسیلہ سے لوگوں سے کلام کر رہا ہے اور واضح طور پر کلام کر رہا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو کیا رکھ؟ الگ رکھ. اور جب الگ کرے گا تو پھر دیکھیے سب سے پہلی برکت الگ ہو کر اپنے آپ کو کیا کر تئی کو پاک کر. پہلی برکت جب ان سے الگ رکھے گا تو خداوند کے حضور رہ کے پاک رہے گا. کیا رہے گا؟ بدی سے پاک رہے گا, چغلی سے پاک رہے گا, مخالفت سے پاک رہے گا, لڑائی جھگڑے سے پاک رہے گا. پہلی برکت تو یہ ہے الگ رہنے سے. پہلی برکت یہ ہے کہ وہ پاک ہوں گے. نمبر 2, دوسری برکت کیا ہوگی؟ عزت کا برتن ہوگا وہ شخص. کیا ہوگا؟ عزت کا برتن ہوگا. ایسے لوگوں سے کوئی بھی بات کوئی کر جاتا ہے تو لگا کسی دوسرے کا نام لگا دیا جاتا ہے. لگ رہے گا عزت ہوگا, ہاں سانو پتہ ہی نہیں کوئی گل ایسی نہیں کی, ٹھیک ہے. اور خدا کی نظر میں بھی وہ کہ اس نے کلام کو پورا کیا ہے وہ عزت کا برتن ہوگا. لوگوں میں بھی عزت کا برتن ہوگا کیونکہ اس کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ پائے گی. اور یہ دوسری بات ہے کیونکہ سب چاہتے ہیں میں عزت کا برتن ٹھہروں. عزت کا برتن ہوگا اور مقدس بنے گا. کیا بنے گا؟ مقدس بنے گا. اور مالک کے کام کے لائق, مالک کے کام کے لائق ہوگا, ٹھیک ہے. کام کے لائق. کوئی چیز میرے گھر میں ہے صاف ستھری کہ مجھے پتہ یہ چیز کام کے لائق ہے, بھئی اگر وہ اس لائق ہے تو میں اسے استعمال کروں گا, لائق نہیں تو میں اسے استعمال اپنے گھر کی چیز کو استعمال نہیں کروں گا. جب ہم خدا کے لائق اپنے آپ کو کریں گے تو پھر وہ ہمیں استعمال میں لائے گا. ویسے تو شیطان بھی استعمال میں لاتا ہے, جس ہاتھ میں وہی استعمال میں لائے گا. لیکن مالک کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ عزت کے برتن کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم الگ کریں گے پھر خدا چاہے گا ہاں یہ بیٹی وفادار ہے, یہ پاک ہے, اب میں اس کو استعمال کروں گا. پھر زبردستی کوئی نہیں استعمال ہو سکتا. زبردستی منو ہے اونے نے تینو اونے تے ہے تے اونے ہے, اس طرح کبھی کام نہیں چلے گا. استعمال میں لانا خدا کا کام ہے. میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہوں, اس کی مرضی جب تک استعمال کرے میں حاضر ہوں. شکر گزاری کی بات ہے. اس لیے مجھے بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو اور جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو اس لیے ہوشیار رکھنا ہے, اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہمارا مالک ہمیں استعمال میں لاتا رہے. آمین. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں نہیں جی آ رہا ہے؟ ہاں جی سمجھ آ رہی ہے؟ او شاباش, ویری گڈ. تو یہ ایک بات کہ مالک کے کام کے لائق ہوں گے. اور پھر ایک اور بات, نیک کام کریں گے. یہاں پر پلیز یہاں پر دیکھیے گا, اور ہر
नेक काम के लिए तैयार होगा? कौन शख्स जो अलग होगा? पहली बात, अभी तक हम पहला कदम सीख रहे हैं कि एक जो वफादार फर्जंद है उसे किस तरह जिंदगी में करनी, अपने आप को अलग करेगा तो ये बरकतें उसको मिलेंगी कि वो क्या होगा, नेक काम करने के लायक होगा, खुदा के काम के लायक और फिर नेक काम करने के लायक होगा। दुनिया में जिस भी जगह पर देखेंगे यहाँ पर नेकी की बात है, वो नेकी करेगा क्योंकि उसके दिल में खुदा का कलाम है, क्योंकि इसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, इसलिए वो नेकी के काम करेगा, बदी के काम नहीं करेगा या नहीं करेगा। ये है पहला कदम। दूसरा कदम एक वफादार फर्जंद की हैसियत से जिंदगी बसर करने का, वो अगली आयत हम देखेंगे जो कि 22वीं आयत का पहला हिस्सा है। जवानी की ख्वाहिशों से भाग एक वफादार फर्जंद, वफादार बेटी, वफादार बेटा होने की हैसियत से उसे क्या करना है? उसे नसीहत दी गई है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। जैसे भाग, अब मैं यहां पर आप लोगों को शामिल करूंगा। आप लोगों ने चंद बातें बारी बारी बतानी है कि जवानी की ख्वाहिशें क्या है। कोई भी बता सकता। नंबर 1, क्या है जवानी की ख्वाहिश? एक मिनट जी, एक बात, दौलत। हाँ जी, एक बेटे ने कहा जी दौलत, ठीक है, ये जवानी की ख्वाहिश है। और देखो कितनों दौलत मिलती, कितनों कई दफा वो दौलत के ख्वाहिश में आते हुए क्या करते हैं, वो डकैत बन जाते हैं। बैंक में डाका डालना, घरों में डाके डालना कि दौलत आनी चाहिए। जवानी की ख्वाहिश जी, यहाँ पर यशी करना, ठीक है, और प्योदा माल है जितनी मर्जी यशी करो, ठीक है। हाँ, एक मिनट आपकी तरफ यशी करना, ठीक है। किवें किवें प्यो ने कमाया, मां ने कमाया, बस ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਈਫੋਨ, ठीक है। कौन सा फोन? अपनी भाई आई जी है ना, ऊंची जड़ना कि कमजोर हो, ठीक है। आईफोन मुझे चाहिए, ते भाए चाहे कर्जा चुक के किस्ता लेना पड़े, भाई किस्ता नहीं दित्तियां जान ते आए दे जड़ने को दरवाजे ते बंदा आंदा हो, ठीक है। और महल्ले दे विच रिश्तेदारां दे विच बेइज्जती करके जाता है। चाहिए केड़ा है? आईफोन, गई फोन का आईफोन। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एक जवानी की ख्वाहिश की बात है। अब जवानी की ख्वाहिश, उसे ये नहीं पता कि मेरा बाप मेरी माँ कैसे कमाते हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं, बस चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इसलिए कि मेरे दोस्त के पास है। ये हो सकता है उसका बाप वाकई ही बिजनेसमैन है, उस दे सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या करें कि उनके मुकाबले में आकर हम अपने घर का माहौल खराब करें, कर्ज उठाएं, सूद उठाएं, ताकि साडा बच्चा उन्हें साढ़े नक ची के कर चढ़िया दम करना। ऐसे बच्चे ना बनो जो नक से दम कर दे, ठीक है। नक से दम कर देता, फिर दम चला जाना, फिर वेदे रहोगे। और ये जवानी की ख्वाहिशें हैं, मुझे चाहिए तो यही चाहिए, और कोई बात इस पर भी काफी हो सकती है, लेकिन सब मेरा ख्याल समझ गया सब। जी जी बेटे, आप कुछ कह रहे हैं? सिकनेस, आप कुछ कह रहे थे कि क्या जवानी की ख्वाहिश? महंगी गाड़ी। कौन सी गाड़ी? तो ऐसी गाड़ी के जिदा विचों संसर निकले आओ, जांदे आउंदे पता चलता है लोगों के कान जो फट जाए, ठीक है। और फिर बाइक भी ऐसा अच्छे से अच्छा, फिर कई दफा पास से घुसते वैसे तरह कर चले जाते हो, ये क्या हो गया, शायद चीज फट गई है, क्या क्या अंदाज उनके निकाल दिए या बहमाशी। अब ये क्या है? जवानी की ख्वाहिशें हैं, कहां से कैसे आए उसको कोई परवाह नहीं है, बस आंदिया जानवे आंदियां वे ते जानियां वे, ठीक है। और ये चीजें जवानी की ख्वाहिशें। और शोहरत, अच्छी शोहरत, और कुछ लोग उधर नहीं आ रहे जिधर मैं लाना चाह रहा है, समझ गए ना कुछ जी।
अच्छी जूती और अच्छे ब्रांड के। कौन से? बड़ा बड़ा लफ्ज ब्रांड के होने चाहिए, ठीक है। पाए लंडे जो ले आते है होना की चाहिए, लंडा भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिन्हें के ख्वाहिश की बात मैं कर रहा हूँ। कपड़ा अच्छा पहनना, जूते अच्छा पहनना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत, अपने तौर तरीके को देखकर, ठीक है। और जी हाँ जी, गलत फ्रेंडशिप, ठीक है, नाजायज फ्रेंडशिप, नाजायज ताल्लुकात, ये भी बड़ा माँ प्यो ने समझाया सत्संग को, ठीक है, बेटे ना कर, गैर कौमों की तरफ ना जा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो खूबसूरती बड़ी है, वो की है, वो खूबसूरती बड़ी है, मैं जाना तो उधर ही जाना नहीं, को होर को अपने देख के साइड में कोई लड़की वेला है, नहीं नहीं नहीं, वो सर वो तो भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन दिल ओदा किथे आ गया सी, उधर गैर कौम की खत्म किया कि मेरा दिल ही वो देते नहीं मनिया, नहीं माना, बाप की मां की नहीं माना, कलाम के खुदा की बात नहीं मानी। फिर आखिरकार हुआ क्या? हुआ ये कि आंखें निकल गई, गुलाम बन गया और जिंदगी खत्म हो गई। खुदा था, वालिदैन का नाफरमान हुआ, और ये जवानी की ख्वाहिश है। आज भी हम जवानी की ख्वाहिशों में आकर, बाप कौन है, माँ कौन है, जिसने पाला है वो कौन है, जिसने पैदा किया वो कौन है, बस जवानी की ख्वाहिश। बेटे बेटियों ध्यान से सुनो, जवानी की ख्वाहिश। तो आज कई दफा उम्र सीधा भी जवान बढ़ के बेच देते, ऐसी हरकत कर देते, वो भी यही जवानी है, वो ना अपनी हरकतों से जाहिर करते हैं। लेकिन वो भी याद रखें कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐसी ख्वाहिशों से क्या कर भाग। सैमसन नहीं भागा, लेकिन दूसरी तरफ एक और नौजवान जो भागा है, हाँ? यूसुफ, शाबाश, यूसुफ भाग गया वहां से। यूसुफ ने क्या किया? वो भाग गया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है वहां पर वो भाग गया। बड़ा पोतीफर की बीवी ने उसे जो है अपने चकमे में लाने की कोशिश की, बहुत कुछ उसने कोशिश की कि एक दफा ये मेरे जाल में आ जाए, लेकिन वहां पर ठहरा नहीं, बल्कि वहां पर से भाग गया। आज हम भागते नहीं हैं, बल्कि हम कोशिश जड़ी होएगी देखी जाए, जड़ी होएगी देखी जाएगी, लेकिन नहीं, जिस जगह पर देखे यहाँ पर गुनाह है, कोशिश करें जल्दी से जल्दी वहां पर से भागे, वहां पर ठहरे ना, वहां पर ठहरे नहीं। जवानों प्लीज, जिस जगह पर आप देखें यहाँ पर आजमाइश है गुनाह की, वहां पर से भाग जाए, वहां पर से क्या करें? भाग जाए। और यूसुफ वहां पर से भाग गया। बरकत क्या मिली? बरकत ये मिली कि वहां पर हाकिम बन गया वहां का। बरकत ये मिली कि अपने पूरे के पूरे खानदान को काल की सूरत में से निकालकर और मौत से जिंदगी में लाने का सबब बन गया। पूरा खानदान बचा लिया, पूरी कौम उसने बचा ली, गुनाह से भागने के सबब से। इसलिए तीमुथियुस को कहा जा रहा है, तीमुथियुस जवानी की ख्वाहिशों से भाग, दूर रह। इसी में बेहतरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर शैतान यूज करता है तो नौजवानी की जिंदगी को वो यूज करता है। समझ आ रही है जवानों? सारे जवान हैं, ठीक है, सारे के सारे। ये खुदा का कलाम सबके लिए है, हर बेटी बेटे के लिए, हर इंसान के लिए। मैं को गोल गोल बात नहीं कर रहा, मैं खुद कर, आपको पता है जब भी कलाम का हिस्सा शेयर किया जाता है उसमें किसी भी तरह की तरफदारी नहीं होती। तो अब यहाँ पर खुदा का खादम पौलुस रसूल तीमुथियुस को कह रहा है, जवानी की ख्वाहिशों से क्या कर भाग। वो ख्वाहिश जिन्हें के जिनसी ताल्लुकात की भी हो सकती है, वो ख्वाहिश दुनिया की ऐशो इश्शत की भी हो सकती है, और वो ख्वाहिश किसी के साथ मुखालफत और लड़ाई झगड़े की भी हो सकती है, वो अच्छे चीजों की भी हो सकती है, तरह तरह की ख्वाहिशें हो सकती है। लेकिन
ان سے بھاگنا، وقت آنے پر خدا ضرورت کے مطابق سب کچھ مہیا کرے، لیکن وقت کا انتظار کریں۔ کئی دفعہ ہم وقت کا انتظار نہیں کرتے، وقت سے پہلے ہی آپ ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت سے پہلے۔ نہ خدا پر بھروسہ، نہ والدین پر بھروسہ۔ جو والدین پر اور خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کامیاب دنیا کا شخص بننا چاہتا ہے۔ آمین۔ جوانی کی خواہشوں سے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے۔ اگر کوئی جوانی کی خواہشوں سے نہیں بھاگتا اور وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اگلا حصہ، تیسرا قدم، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت و صلح کا تعلق ہو۔ یہاں پر بھی مختصر میں بولتے چلا جاؤں کہ تیسرا جو قدم ہے ایک وفادار فرزند کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا کلیسیا میں، کہ راست بازوں کی رفاقت میں رہنا۔ کن کی رفاقت میں رہنا؟ راست بازوں کی رفاقت میں۔ لیکن آج ہم جنہیں کہ راست بازوں کی رفاقت سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے اور جو پاک دل سے کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ راست باز کو دعا بولو، کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا تعلق ہو، جو خدا کے کلام کے مطابق ہمیں زندگی کا زیور ہے، انہیں اپنانا ہے۔ چوتھا قدم 23ویں آیت سے، لیکن بیوقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ حجتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جو جھگڑے والے عناصر ہیں ان سے الگ ہونا، یہ ہمارا چوتھا قدم ہے۔ جھگڑے والے عناصر سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، ایک تو لوگوں سے الگ رکھنا اور ان چیزوں سے الگ رکھنا جو جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل بہت سارے مذاق عروج پر جا رہے ہیں، ٹک ٹاک عروج پر جا رہے ہیں، ایسے مذاق جن میں کئی دفعہ لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ سب نے سنا، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ مسافر کو پتا ہوگا اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جس نے ٹک ٹاک پر جو بڑا مشہور تھا، کافی فیمس تھا، سارے پتہ ہے، ٹھیک ہے، سارے جانتے ہیں۔ اس نے صرف ایک جمت لگائی، حجت کی، کیا کی؟ حجت کی، اور کتنا نقصان اٹھانا پڑا حجت سے۔ آج بھی کوئی بات ٹک ٹاک پر حجت کے طور پر چلائی گئی اور فوراً اس پر بہت سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر نہیں، عام طور پر بیٹھے بھی بات کر رہا ہے، جی نے منو حجت کی تھی، انہیں منو مذاق کی کیتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایماندار لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے، ایماندار لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اس لیے پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے، تیموتھیوس ایسے عناصر سے جن سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا۔ ہمیں پتہ ہے یہ بات لڑائی جھگڑے والی وہ نہ کریں، ہمیں پتہ ہے یہ لڑائی جھگڑے کے مذاق، ہم ان سے الگ رہیں اور ان سے دور رہیں، کیونکہ خدا کے لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ حجتوں میں جن سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو، جس سے عزت دوسرے کی عزت پامال ہو، دوسرے کی بے عزتی ہو۔ ایماندار لوگوں کو یہ باتیں نہیں کرنی اور ان کو ان سے الگ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بلکہ سب کے ساتھ نرمی اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، یعنی کہ تحمل سے تعلیم دینے والا شخص ٹھہرے تاکہ دوسروں کو جیت سکے۔ اور اگلی 25ویں اور 26ویں آئے، اور مخالفوں کو حلیمی سے تعدیب کرے۔ یہ آخری اور پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے۔ اور مخالفوں کو حلیمی سے تعدیب کرے، تعدیب کا مطلب ہے تنبیہ کرنا، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے مخالفوں میں سدھار لانے کی کوشش کرنا، مخالفوں میں سدھار یعنی کہ بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔
یہ ایمانداروں کا کام ہے کہ جو مخالف ہے ان سے اس طرح سے برتاؤ کرنا کہ وہ بہتری کی طرف آ جائیں اور ان میں سدھار لانے کی کوشش کرنا. کلام مقدس میں کہ شاید ان کو توفیق ہو کہ وہ توبہ کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے. کیونکہ آگے اسے آخری آیت میں لکھا ہے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر یعنی کہ خدا کے غلام ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے. آج بہت سے لوگ ابلیس کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ آج بھی ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں. ایمانداروں، ایماندار ہم خدمت ساتھیوں، ایماندار بیٹوں، ایماندار بیٹیوں، آئیے ہم خدا کے وفادار فرزند بن کر زندگی بسر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو محبت کے ساتھ ہم کھینچ لائیں. ہم ایمانداروں کا ہمارا انداز ایسا نہ ہو کہ آنے والا ہماری زندگی کو دیکھ کر ہم سے جنہیں کہ 100 میل دور رہے، ہم سے نفرت کرنا شروع کر دے. نہیں، بلکہ اس کلام کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کریں گے تو آپ بھٹکے لوگوں کو خدا کے گھر میں لانے کا سبب ہے. آج مضمون کیا ہے ہمارا؟ میں نے کلوز کر دیا. مضمون کیا ہے؟ ہیلو، مضمون کیا ہے جی؟ کلیسیا میں وفادار فرزند کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے والے لوگ، یعنی کہ ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں نے 5 پوائنٹس بتائے ہیں، 5 اقدام بتائے ہیں کہ جب آپ یاد رکھیں، لکھ لیں اور اس طرح سے زندگی بسر کریں تاکہ ہم لوگوں کو بچانے کا سبب بنے. اور یہی تیموتھیوس کو پالوس رسول نے زور دیا تاکہ لوگوں کو بچایا جائے. آج ایماندار کی زندگی بسر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کے چرنوں میں لے کر آئیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں اور وہ بھی بچ جائیں. بچو اور بچاؤ. ہم بچیں گے تو دوسروں کو بچا سکیں گے. ہمارے خداوند یسوع نے یہی ہمیں درس دیا ہے، اس نے ہمیں بچانے کے لیے قربانی دی ہے. آج ہمیں اپنی خواہشوں کی قربانی دینی ہے، بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہے، لیکن خداوند یسوع نے کیا کیا ہے؟ جوانی میں ہوتے ہوئے جوانی کی زندگی پیش کر دی اور اپنا خون بہا دیا تاکہ ہم لوگ بچائے جائیں. دنیا بھر کے لیے اس نے اپنی جوانی کی زندگی دے دی، دنیا بھر کے لیے جوانی کا خون دے دیا، دنیا بھر کے لیے اپنی جوانی کا گوشت دے دیا تاکہ میں اور آپ لوگ بچائے جائیں اور ہم لوگوں کو اسی پاخون کے وسیلہ سے، اسی گوشت کے وسیلہ سے کھینچ کر خدا کے چرنوں میں لانے کا سبب بنے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہر بیٹی بیٹا اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں. تمام سر خدا کے حضور میں جھک جائیں. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور دعا کریں. اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کہاں پر کھڑی ہوں، کہاں پر کھڑا ہوں. آج میری زندگی کس طرح سے بسر ہو رہی ہے؟ آج اپنی زندگی پر ہر شخص غور کرے کہ میں کیسا برتن ہوں، عزت کا برتن ہوں یا کہ ذلت کا برتن ہوں. میں کلیسیا میں کس طرح سے ایک بیٹا بیٹی ہونے کی زندگی بسر کر رہا ہوں، کس حیثیت سے میری زندگی ہے؟ فرمانبردار ایک فرزند یا کہ نافرمان فرزند؟ کون سا فرزند ہے؟ آج اس پر غور کیجیے. ہر بیٹی ہر بیٹا غور کرے، اپنے آپ کو پیش کریں. سب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس پاک میز کے لیے تیار کریں، اس پاک حضوری میں اپنے آپ کو رکھ دیں تاکہ آپ اس لائق ٹھہرے کہ ہم پاک میز میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں. آؤ بیٹو اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کیجیے اور ہر بیٹا بیٹی دعا کریں. خداوند کے حضور اپنی سوچوں، اپنے خیالوں کو رکھ دیں. خداوند کے حضور اپنی وہ ساری پچھلی بیتی زندگی کو رکھیں اور اقرار کریں، معافی مانگیں تاکہ ہمارا خدا ہمیں معاف کرے.